अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और आज मैं आपको एक बार फिर रियासत बहावलपुर की तारीख़ की तरफ लिए चलता हूं। और आज मैं आपको रियासत के सबसे पहले नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अव्वल के बारे में बताऊंगा कि जिन्होंने इस रियासत की बुनियाद रखी 1727 में और उन्हें अपनी रियासत में दफन होने की जगह भी ना मिल सकी। इसी में मैं आपको एक और अहम बात बताऊंगा और वो है किला दिरावड़ के बारे में। किला दिरावड़ का नाम तो आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा, जिसे किला दिरावड़ भी कहते हैं मकामी ज़ुबान में। और किला दिरावड़ के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि किसने बनाया, किसने कब तामीर किया, कब गिरा, कब दोबारा बना। लेकिन मैं आज आपको ये बताने चला हूँ कि किला दिरावड़ ये रियासत बहावलपुर के पहले नवाब के कब्ज़े में कब आया या उन्होंने इस पर कब्ज़ा कैसे किया। नाज़रीन, हुआ ये कि जो नवाबैन हैं बहावलपुर के, इनका ताल्लुक़ सिंध से था और सिंध का एक शहर था शिकारपुर पर इनकी हुक्मरानी थी 1727 से पहले। और ये कलोड़ा ख़ानदान की शाखें बनी और उसमें से एक शाख थी दाऊद पोतरे जो थे, जिन्हें सराइकी में दाऊद पोतरे कहते हैं और उर्दू में दाऊद पोता भी लिखा जाता है। इनकी सरबराही थी उस वक्त सादिक मोहम्मद ख़ान के पास और उनके जो कलोड़ा ख़ानदान से, उनके अजदाद से ही हरीफ थे, जो उनके मुखालिफ थे, उनका नाम था नूर मोहम्मद ख़ान कलोड़ा। नूर मोहम्मद ख़ान कलोड़ा नहीं चाहते थे कि किसी भी इलाके की सरबराही या कोई भी इलाका सादिक मोहम्मद ख़ान या जो दाऊद पोते हैं उनके तसर्रुफ़ में रहे सिंध में। लिहाजा नूर मोहम्मद कलोड़ा ने शिकारपुर के किले पर बेतहाशा हमले शुरू कर दिए 1726 के लगभग, के जिस पर कब्ज़ा था, हाकमियत थी, हुक्मरानी थी सादिक मोहम्मद ख़ान की। आखिरकार सादिक मोहम्मद ख़ान ने जब देखा कि अब वहाँ उनका रहना नामुमकिन हो गया है तो वो वहाँ से निकले और आकर अपने ख़ानदान के साथ और अपने जो उनके जान निसार लोग थे, जो उनके कबीले के लोग थे, उनके साथ डेरा गाजी खान का एक कस्बा था बेट दिल्ली। तो बेट दिल्ली में आकर उन्होंने 1727 में क़याम किया। जो ही नूर मोहम्मद ख़ान कलोड़ा को यह खबर मिली कि सादिक मोहम्मद ख़ान अपने लाओ लश्कर के साथ बेट दिल्ली में आकर पनाह गुज़ी हुए हैं, तो उन्होंने अपने एक साथी मीर शहदाद ख़ान तालपुर को फ़ौज के साथ भेजा कि वो उन्हें बेट दिल्ली से जाकर निकाले। ख़वानीन, जिससे मुराद है सादिक मोहम्मद ख़ान और उनके साथी दाऊद पोता ख़वानीन, इनकी लड़ाई हुई मीर शहदाद ख़ान तालपुर से, जिसमें मीर शहदाद ख़ान तालपुर को शिकस्त हुई और यूं बेट दिल्ली में उनका क़याम, सादिक मोहम्मद ख़ान का क़याम बढ़ गया। अभी वो वहीं रह रहे थे कि उन्हें उच्च शरीफ से, जो मौजूदा उच्च है, वहाँ के 3 जो सूफिया थे उनका पैगाम मिला कि आपका रहना बेट दिल्ली में किसी तरह मुनासिब नहीं है, आप उच्च चले आएँ। ये सहबान कौन थे? इनमें एक शेख हामिद नौबहार थे, साकिब बुखारी थे और मखदूम थे अब्दुल कादिर जिलानी। इन्होंने उन्हें कहलवा भेजा कि आप उच्च की तरफ आ जाएं। लिहाजा सादिक मोहम्मद ख़ान ने इसे दुरुस्त गर्दानते हुए उच्च की तरफ रवानगी इख्तियार की। और जब वो उच्च पहुँचे तो वहाँ मालूम हुआ कि जो उच्च का इलाका है, ये जो हाकिम मुल्तान हैं नवाब हयातुल्लाह ख़ान, और वो सूबेदार थे हाकिम लाहौर के, तो ये उनके तसर्रुफ़ में है और उनकी मंशा के बग़ैर उच्च में कोई क़याम नहीं कर सकता। लिहाजा सादिक मोहम्मद ख़ान उच्च से फिर रवाना हुए, मुल्तान पहुँचे, नवाब हयातुल्लाह ख़ान से उनकी मुलाकात हुई। नवाब हयातुल्लाह ख़ान ने देखा कि ये शरीफ लोग हैं और दरबदर हुए हैं, शिकारपुर से निकले हैं, तो उन्होंने चौधरी का एक इलाका था जहाँ मौजूदा अब लियाकतपुर है, ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां की तहसील है, तो ये चौधरी का इलाका उन्हें दिया। ये जागीर थी रहने के लिए।
صادق محمد خان نے بہت کوشش کی کہ اس کو کسی طریقے سے آباد کر سکے، لیکن جب دیکھا کہ چودھری میں پراپر اس کو آباد کرنا، خوشحالی کی طرف لے جانا مشکل ہے، تو وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر انہوں نے ایک نیا قصبہ بنایا جس کی بنیاد رکھی اور اس کا نام رکھا الہ آباد۔ اور الہ آباد یہ ریاست بہاولپور کا پہلا دارالخلافہ تھا، اور یہ وہ ریاست تھی کہ جس کا نام ابھی بہاولپور نہیں پڑا تھا، جو کہیں بعد میں پڑا، اور اس وقت یہ ریاست تھی جس ریاست کے نواب یا والی صادق محمد خان تھے، جو بعد میں صادق محمد خان اول کہلائے۔ ادھر شکارپور میں نور محمد خان کلوڑا نے جب دیکھا کہ صادق محمد خان تو پھر خوشحالی میں رہنا شروع ہو گئے ہیں، انہیں جاگیر بھی عطا ہو چکی ہے، اور ان کا جو لشکر ہے وہ بھی تقویت پکڑ رہا ہے، ان کے پاس جو سپاہ ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، انہیں رج کھانے کو مل رہا ہے، تو ان سے یہ برداشت نہ ہوا۔ چودھری کے ساتھ ایک ملحقہ ریاست تھی جو اب انڈیا میں ہے، ریاست جیسلمیر۔ تو جیسلمیر ریاست کے جو والی تھے ان کا نام تھا راول اگی سنگھ۔ تو انہوں نے راول اگی سنگھ کو پیغام بھجوایا کہ وہ صادق محمد خان کو اتنا زچ کریں، تنگ کریں کہ وہ چودھری اور یہ الہ آباد کا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس پر جو والی جیسلمیر تھے راول اگی سنگھ، جن کے پاس اراور کا قلعہ بھی تھا، تو انہوں نے یہاں حملہ کیا اور صادق محمد خان جو قوانین داؤد پوتا تھے ان کے ہاں سے خاصی تعداد میں مال مویشی لے کر گئے۔ امیر صادق محمد خان یعنی نواب صادق محمد خان اول کو جب اس حرکت کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس پر واپسی حملہ کیا جیسلمیر کی حدود میں، اور جو والی تھے جیسلمیر کے راول اگی سنگھ، ان کا جو حقیقی بھائی تھا نیرا سنگھ اس جھڑپ میں گرفتار ہوا، صادق محمد خان کے پاس لایا گیا، اور صادق محمد خان نے اس کے گلے میں رسی ڈال کر یہ حکم دیا کہ اس کو شکارپور کے قابض حکمران نور محمد کلوڑا کے پاس بھجوا دیا جائے، عبرت کے نشان کے طور پر کہ اس نے جن لوگوں کو انہیں زچ کرنے کے لیے کہا تھا انہی کا والی کا بھائی گرفتار کر کے ان کے پاس پیش کیا جا رہا ہے۔ 1731 میں ملتان کے حاکم نواب حیات اللہ خان نے امیر صادق محمد خان کو پیغام بھیجا کہ لکھویرا قوم کے ایک سردار ہیں جن کا نام فرید خان تھا، انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا اور وہ ملتان کی حدود میں گڑبڑ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے حکم دیا کہ یا تو جو ان کا مسکن ہے شار فرید اس کو خرید لیں یا لکھویروں کو وہاں سے نکال باہر کریں۔ تو اس پر صادق محمد خان نے چڑھائی کی اور لکھویرا قوم کو شکست ہوئی، اور جو شہر فرید تھا وہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ ابھی امیر صادق محمد خان شہر فرید جانے کی تیاری کر رہے تھے تو ان کے پیچھے جو کہ چودھری کا علاقہ اور الہ آباد کا علاقہ خالی پڑا ہوا تھا، یہ لوگ شہر فرید کی طرف گئے ہوئے تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں ایک بار پھر والی جیسلمیر راول اگی سنگھ نے پھر حملہ کیا، اور یہاں انہوں نے ان کی کا جو انفراسٹرکچر تھا، ان کی جو تعمیرات تھیں، ان کو خاصا نقصان پہنچایا۔ اس نقصان کو برداشت کرنا اب ان کے بس میں نہیں رہا تھا۔ مین وائل امیر صادق محمد خان نے یہ کیا کہ ایک وہاں جاگیردار تھے خیر خان، ان کے تعلقات امیر صادق محمد خان کے ساتھ بھی بہتر تھے، اور وہ والی جیسلمیر راول اگی سنگھ کے ساتھ بھی ان کا دوستانہ تھا۔ انہوں نے امیر صادق محمد خان نے اسے پٹی پڑھائی جاگیردار خیر خان کو کہ چولستان جسے اب روہی بھی کہتے ہیں، کہ وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ان کی ریاست کے معاملات میں جو چودھری تک محدود تھی وہاں ان کو تنگ کرتے ہیں، لہٰذا انہیں سخت سزا دی جائے۔ کسی طور پر آپ جو بھی کریں، چاہے آپ کو اس سلسلے میں ان کی بھی معاونت لینی پڑے والی جیسلمیر کی، کسی طریقے سے آپ ان چولستانیوں کو سزا دیں۔ تو اس پر سردار جو تھے خیر خان نے والی جیسلمیر سے بات کی، والی جیسلمیر کا دوستانہ تھا، تو وہ دونوں نکلے، ان کے لاؤ لشکر،
اور انہوں نے چولستانیوں کو سزا دینے کے لیے لشکر کشی کی مختلف جگہوں پر، اور مین وائل جو ان کی فوج بیٹھی ہوئی تھی قلعہ دراوڑ میں وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ قلعہ دراوڑ خالی ہو گیا۔ جو ہی امیر صادق محمد خان کو خبر ملی کہ قلعہ دراوڑ خالی ہے تو انہوں نے چودھری سے، جو اب موجودہ لیاقت پور ہے، وہاں سے راتوں رات دراوڑ پہنچ کر انہوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ ہے سن 1733 عیسوی کا۔ اب چونکہ امیر صادق محمد خان سے قلعہ دراوڑ چھڑانا مشکل ہو گیا تھا تو بیک وقت انہیں دو طرف سے خطرہ تھا، والی جیسلمیر سے بھی خطرہ تھا، ادھر نور محمد خان کلوڑا سے بھی خطرہ تھا۔ لیکن اس دوران کرنا کیا ہوا کہ 1739 میں نادر شاہ یہاں پہنچا اور اس نے اپنا ڈیرہ سندھ کی طرف بھی لگایا، جہاں پہلے اس نے اپنے کچھ امیروں کو بھیجا تھا۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے آیا اور اسماعیل خان نے ان کی اطاعت کی۔ پھر وہ ڈیرہ غازی خان گیا اور وہاں کے جو والی تھے غازی خان، انہوں نے بھی نادر شاہ کی اطاعت کی۔ لیکن سندھ پہنچنے سے پہلے جب ابھی وہ ڈیرہ غازی خان میں تھے تو امیر صادق محمد خان بھی چودھری سے روانہ ہوئے اور انہوں نے جا کر بھی نادر شاہ کی اطاعت کی اور ان کے پاس حاضر ہوئے۔ نادر شاہ وہاں سے نکلے اور سندھ جا پہنچے۔ سندھ پہنچ کر انہوں نے کوشش کی کہ نور محمد کلوڑا ان کے پاس حاضر ہو، جو پہلے ان کا متی رہا کرتا تھا۔ لیکن نور محمد کلوڑا وہاں سے غائب ہوا اور وہ بھاگتا بھاگتا اس نے جو قلعہ امر کوٹ ہے وہاں جا کر پناہ لی۔ اسے یہ توقع تھی کہ نادر شاہ ایک ریگستانی علاقے میں قلعہ امر کوٹ تک نہیں پہنچے گا، لیکن نادر شاہ اس پر پہنچا کہ جب وہ اپنا خزانہ وہاں دفن کر کے بھاگ نکلنے کو تھا، نور محمد کلوڑا پکڑا گیا اور اسے پیش کیا گیا نادر شاہ کے پاس۔ ان سارے واقعات کے بعد نادر شاہ وہاں بیٹھا اور اس نے کہا کہ یہاں جو جو علاقہ جس کا تھا وہ اس کو ملے گا۔ لہٰذا اس نے جو سندھ کی حکومت تھی، سندھ کی ٹیریٹری تھی، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ جو ٹھٹھا کا علاقہ تھا اور اس کے ساتھ اور بھی سندھ کے مضافات تھی، یہ اس نے دے دیے نور محمد خان کلوڑا کو اور اسے شاہ کلی کا خطاب بھی دیا۔ اس کے بعد جو شکارپور اوریجنلی امیر صادق محمد خان کے پاس تھا وہ انہیں دوبارہ سے عطا ہوا اور لاڑکانہ بھی انہیں دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو سندھ کا سرحدی علاقہ تھا جو بلوچستان کے ساتھ لگتا تھا وہ دے دیا گیا سردار محبت خان کو، جو حاکم بلوچستان تھے۔ تقسیم یوں سندھ کی ایک تقسیم کرنے کے بعد کہ جیسے پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس کے بعد نادر شاہ واپس چلا گیا اور یہ صاحبان ان کے مطیع ٹھہرے نادر شاہ کو خراج دینے کے لیے۔ اس طرح جب تک نادر شاہ کا یہاں دبدبہ رہا، سندھ کی صورتحال یہی رہی۔ لیکن جیسے ہی نادر شاہ نے بر صغیر سے واپسی اختیار کی، اس کے بعد نور محمد کلوڑا جو اس تقسیم کو قبول نہیں کر سکے تھے، انہوں نے دوبارہ سے شکارپور پر حملے شروع کر دیے کہ جہاں پھر سے امیر صادق محمد خان نے اپنا قیام اختیار کر لیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شکارپور میں امیر صادق محمد خان خود بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ جو ریاست عطا ہوئی تھی، جاگیر عطا ہوئی تھی انہیں چودھری اور الہ آباد کی، وہاں پر ان کے بیٹے بہاول خان بیٹھے ہوئے تھے اور بہاول خان کے ساتھ ان کے قوانین بھی تھے اور ان کے کچھ فیملی کے لوگ بھی تھے۔ ادھر جب ان کے حملے بڑھے نور محمد کلوڑا کے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پیغام بھجوایا کہ آپ دوسرے قوانین کو لے کر فوراً شکارپور پہنچو تاکہ نور محمد کلوڑا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن نور محمد کلوڑا نے ایک بہت بڑی سپاہ اکٹھی کر لی اور اس نے ایک ایسا حملہ کر دیا شکارپور کے قلعے پر کہ جس سے امیر صادق محمد خان کا بچ نکلنا مشکل تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر امیر صادق محمد خان اپنے حرم کی طرف گیا اور حرم پہنچ کر اس نے اپنی تمام جو خواتین تھیں، ان کی زوجہ تھیں یا ان کے ہمشیرگان تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، تو ان کو سب کو انہوں نے قتل کر دیا اور اس کے بعد خود بھی لڑتے ہوئے انہیں گولی لگی اور وہ وہیں پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
ادھر جب یہ خبر میری راستے میں بہاول خان کو کہ ان کے والد شکارپور میں قتل ہو چکے ہیں تو انہوں نے وہیں سے واپسی اختیار کی اور واپس الہ آباد پہنچ کر ریاست کو پھر سے مضبوط کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یوں آپ دیکھیے کہ وہ شخص، وہ داؤد پوتا، وہ امیر صادق محمد خان جس نے ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی، گو کہ اس کا نام ابھی بہاولپور نہیں ہوا تھا، لیکن اسے وہاں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی اور وہ کہیں شکارپور کے قبرستانوں میں دفن ہوئے، اور یہاں پر کہ جہاں انہوں نے ایک نئی ریاست دے کر جا رہے تھے وہاں ان کی تدفین ممکن نہ ہو سکی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ یہ کیسا لگا؟ بہاولپور کی تاریخ کا ایک باب۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن جسے آپ نے ابھی تک پریس نہیں کیا تو اسے بھی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے جو ویلاگز ہیں وہ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں۔